बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रो वन न्यूज़ देखने वाले तमाम ही नाज़रीन कराम को सबसे पहले तो आपके अपने मेज़बान अदनान खान की जानिब से दिल की अता गहराइयों से बेहद खुशामदीद और उसके साथ साथ अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं नाज़रीन कराम आप तमाम ही लोग खैर व आफियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने 7 रोज़ों की अदायगी को खुशनुदी के साथ पाए तकमील तक पहुँचाया और इंशाअल्लाह अब जो है हम अपनी 8वीं सहरी इख्तियार करने की जानिब बढ़ रहे हैं। अब से चंद ही घंटों के बाद कह लीजिए, चूँकि अब 2 बज चुके हैं रात के, लगभग 1:15 का वक्त होने को आया है आसपास, और इंशाअल्लाह 1 घंटे के जो है दौरानिए में हम जो है बाकायदा अपनी सहरी का जो एहतमाम है उसे इख्तियार करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। साथ ही साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ और इब्तिदा करते हुए सबसे पहले हमारे जो ऑनरेबल स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं तहे दिल से मशकूर हूँ, जिसमें सर फहरिस्त GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, पिलार क्लासिक और स्पेशली सैयद मोहम्मद अनिल भाई, जिनकी जो है वो हर साल की तरह इस मरतबा भी हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से ताउन रहा है। और चूँकि कल गुज़िश्ता रोज़ उनके साहबजादे की विलादत भी थी तो हमने उनको मुबारकबाद दी। एक दफ़ा फिर अनिल भाई आपको और आपके तमाम अहल को अल्लाह ताला अपनी मुकम्मल जो है वो रहम और मुकम्मल जो है वो एहसाल में रखते हुए आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ अपनी बज़म को आगे की तरफ बढ़ाते हुए सबसे पहले अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ़ करवाऊँ, क्योंकि आज मेरे पैनल में बेइंतहा जो है मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द जो सिलसिला है उसको आगे की तरफ गामज़न रखूँ। तो हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ फरमा है रोज़मर्रा की बुनियाद पे जैसे कि हमारे साथ होते ही हैं और बहुत ही इल्मी मालूमाती गुफ्तगू हमें जो है फरहाम करते हैं और हमारे इल्म में इजाफ़ा करते हैं, मोहतरम जनाब क़िबला अल्लामा सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और इन्हीं के साथ अगली नशिस्त पे हमारे साथ आज पहली मरतबा बज़्म रमज़ान नशियात में हमें ज्वाइन किया है हमारे मोहतरम जनाब मुफ्ती हैं मुफ्ती शेख ज़फ़र अब्दुल वारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ऐसे खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैंने जैसा कि बताया नाज़रीन कराम, मुझे 180 की रफ्तार पे जो है वो नशियात को आगे की तरफ गामज़न करना है, चूँकि बहुत ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे कांधों पर। और गर्म गर्म चाय आप मेरे ये दाईं तरफ देख रहे हैं जो कि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की तरफ से हमें यहाँ पर ये स्पॉन्सर की जाती है और ज़ाहिर सी बात है हमारे जो इदारा है उसके मातहत ही हम काम कर पाते हैं। मेट्रो वन के तवस्सुत से हम अपने जो हमारे हाई मैनेजमेंट है उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, स्पेशली आप तमाम नाजरीन का जो कि बज़्म रमज़ान पे अपना फ़ेथ, अपना भरोसा यूँ ही कायम दायम रखे हुए। मुझे गाय बगाए जो है वो कॉल्स भी रिसीव होती रहती हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जो दीगर गेस्ट मौजूद हैं उनसे भी आपका तारुफ़ करवाई दे देता हूँ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद फैज़ान कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि रोज़े आपकी इंतहाई खुशगवार गुजर रहे हैं, माशाल्लाह। अच्छा जी, इन्हीं के साथ अगली नशिस्त पे मौजूद है हमारे साथ हाफिज़ मुनीब कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। और अगली नशिस्त पे हमारे साथ जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं नाज़रीन कराम, वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं, मेरे मोहतरम दोस्तों में इनका शुमार किया जाता है। पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो है वो मैं कहूँगा मनकबत ख्वाओं में इनका शुमार किया जाता है। बहुत ही सुरीली और बहुत ही सोच के साथ पढ़ने की सलाहियत परवरदिगार आलम ने इनको जो वोकल जो आवाज़ अता की है उससे मैं ज़ाती तौर पे जो है वो ख़ासा मुतासिर हूँ और मेरे बड़ी ही करीबी दोस्तों में इनका शुमार किया जाता है। हमारे साथ आज बज़म का मेरी पहली मरतबा हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं, चूँकि इनकी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मैंने इनसे आज ख़ास तौर पे कहा था कि आपने तशरीफ़ आवरी को मुमकिन बनाना है, तो आज मेरी मोहब्बत यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आए हैं, तो आपकी मुलाकात करवाते हैं। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हमारे साथ कनेक्टेड रहेंगे। मोहतरम जनाब मनकबत ख्वां गनी शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं गनी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले तो बज़्म रमज़ान पर आपको खुशामदीद करते हैं। आप सीज़न 3 में तशरीफ़ लेकर आए। सीज़न 1 से मैं आपका मुंतज़िर था कि और नाज़रीन भी चाहते थे, चूँकि आप मेरे साथ प्रोग्राम्स में भी होते हैं और हम भी आपके साथ होते हैं, तो हमारा जो सिलसिला है दोस्ती माशाल्लाह लगभग नाज़रीन कराम 14-15 बरस हो गए हमारी दोस्ती को माशाल्लाह से, और ये सिलसिला अल्लाह ताला ने चाहा तो इस तरह जारी सारी रहेगा। अगली नशिस्त पे इनके साथ मौजूद हैं, इससे मैं भी गुफ्तगू रहेंगे गनी से, और हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे सना ख्वां हैं। हमारे दरमियान मौजूद हैं यासिर रज़ा कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन कराम, इसी के साथ अपनी बज़्म रमज़ान नशियात का बाकायदा आगाज़ यानी कि इब्तिदा करते हुए सबसे पहले आज का जो मौजू है और आज का जो हमारे मौजू का उन्वान है वो रहेगा हमारा मुफ्ती साहब से वालिदैन की इज़्ज़त के हवाले से, क्योंकि बहुत सारे नाजरीन हैं हमारे, वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो नशीब व फराज होते हैं उस पर चाहते हैं कि हम इल्मी और मालूमाती गुफ्तगू उनको फ़राहम करें। तो वालिदैन के हुकूक और उनकी इज़्ज़त और उनके मर्तबे को किस तरह से जो है हम बरकरार रखें
اور کس طرح کا رویہ ان کے ساتھ اختیار کریں، نہ صرف رمضان المبارک کے بابرکت بارحمت مہینے میں اشر رحمت کی رحمتیں بھی ہم لوگ سمیٹ رہے ہیں، برکتیں بھی سمیٹ رہے ہیں، اس کے ساتھ ہی ساتھ والدین کی عزت کا تقاضے کا کس طرح خیال رکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عدنان بھائی میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں آپ کے میٹرو ون چینل کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، اور خاص کر جو ہے وہ جیا خان کا اور عدنان بھائی آپ کا، کہ آپ لوگوں نے یہ موقع دیا۔ اور خاص کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے، کہ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرو۔ یہ جو ٹیم ورک ہوتا ہے یہ کام کے اندر ایک نکھار پیدا کر دیتا ہے۔ ہر شخص اپنی صلاحیت کے اعتبار سے چھوٹی سی چھوٹی بھی چیز کو فیسیلیٹیٹ جب کرتا ہے تو چیز کے اندر ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو میری دعا ہے دل سے اللہ تعالیٰ آپ کی ٹیم کو مزید تقویت عطا فرمائے، بہت برکتوں سے نوازے۔ آمین رہے آمین۔ ناظرین کرام، یقینی طور پہ والدین کے حقوق کے متعلق میں نے آپ سے چونکہ سوال پوچھا ہے تو میں چاہوں گا اس پہ ذرا سی اگر آپ روشنی ڈال دیں تو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس کی جو وضاحت کی ہے نا، اس کے اندر جو ایک اللہ رب العالمین نے پوائنٹ رکھا ہے، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے ساتھ ہی جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بات کی ہے۔ بے شک قرآن کے اندر 5 سے 6 جگہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے حسن سلوک کی بات کی، جس کے اندر جو اہم، ویسے تو قرآن کی ساری آیتیں اہم ہیں بے شک، لیکن ایک آیت جو بہت زیادہ ایک والدین کے اعتبار سے بچوں کو اہمیت کے حامل ہے، وہ سورہ بنی اسرائیل جسے ہم سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، 15ویں سپارے کی پہلی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 23 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا لوگوں کو حکم دیتا ہے اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اب حسن سلوک کے کچھ اسٹیپ ہیں، وہ لوگوں کو سمجھنے چاہیے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد پھر کچھ چیزوں کو سمجھنے لگتے ہیں، لیکن جب بچے اسکول لائف کے اندر اور کالج لائف کے اندر ہوتے ہیں نا، وہ والدین کی اس اہمیت کو نہیں سمجھ پاتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں جب بڑھاپے کی طرف پہنچ جائیں تو ان میں سے کسی کو اف تک نہیں کہنا۔ اب یہ اف کیا ہے؟ یہ اف ایک بیزاری ہے۔ صحیح، کہ مثال دیتا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی، کہ 3rd فلور پہ ایک فیملی رہتی ہے اور بچہ جو ہے وہ اسکول سے آیا اور والدہ جو ہے وہ ان کا کھانا پکا رہی تھی، اور وہ دہی وغیرہ اور ان کو یا کسی دھنیے کی یا پودینے کی ضرورت پڑ گئی، اور بچہ ابھی گھر کے اندر انٹر ہوا ہے اور ماں نے کہہ دیا کہ بھائی 1 پاؤ دہی لے آؤ یا آدھا کلو دہی لے آؤ، تو بچہ کیسا بیزار ہو جاتا ہے کہ آپ مجھے پہلے نہیں بول سکتی تھی، ایک میسیج نہیں کر سکتی تھی۔ تو یہ جو بیزاریت ہے اللہ رب العالمین نے اس سے بھی منع کیا ہے۔ وہ والدین ہیں، بے شک وہ والدین ہیں، وہ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، عمر کے آخری حصے میں بھی آپ کو کبھی احسان نہیں جتلائیں گے۔ تو بچوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ماں صبح سے اٹھی ہوئی ہے، کتنے لوگوں کو جوائنٹ فیملی میں وہ کتنے لوگوں کو ڈیل کر رہی ہے، نند کو، ساس کو، دیگر چیزوں کو، اور پھر اگر وہ کھانے کے وقت اپنے بچے سے ایک امید لگا کر یہ کہتی ہے کہ یہ چیز لے آؤ، تو بچے کو چاہیے کہ فوراً صرف جی اچھا امی، جی اچھا ابو، یہی الفاظ ہونے چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یقیناً ناظرین کرام، مفتی صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں پر اس کو بیان کیا، والدین کی عزت اور مرتبہ، ان کا مقام کیسا ہونا چاہیے اور ہمیں اس کی ادب اور احترام کس طرح سے، کس لحاظ سے کرنا چاہیے۔ لیکن قبلہ یہاں موجود ہیں اور میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب سے بھی مستفیض ہوں۔ علامہ صاحب، والدین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، ان کی عزت کی بات ہو رہی ہے، ان کے مرتبے کی بات ہو رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے اپنی آرا سے میں تمام ناظرین کو چاہوں گا آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑی بہترین، مدلل اور جامع گفتگو کری ہے۔ میں چاہوں گا کہ نئی گفتگو سے بہتر ہے کہ مفتی صاحب ہی کی گفتگو سے سہارا لیتے ہوئے آگے چلیں۔ جی دیکھیں، ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اب ہر شخص جو سن رہا ہے کہ خدمت والدین ہوتی کب ہے۔ جوان ہے والدین، کوئی خدمت ان کو ضرورت نہیں ہے، وہ اپنے کام خود کر لیتے ہیں، بالکل ایسے ہی، وہ اپنے کام اولاد کو بولتے بھی نہیں ہیں۔ والدین کو خدمت کی ضرورت پڑتی ہے بڑھاپے کے اندر، بالکل، اور آپ اس کو مفہوم روایت سمجھیں، حدیث سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جس طرح تمہارے والدین نے بچپن میں تمہیں شہزادوں کی طرح پالا ہے، اسی طرح تم ان کا خیال رکھو بڑھاپے میں بادشاہوں کی طرح۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم بات، اس کے آگے کوئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے قرآن کی ایک آیت ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ لیکن 2 چیزیں عربی میں استعمال، ایک ہوتی ہے قضا، ایک ہوتی ہے قدر۔ قضا کیا چیز ہے؟ یہ چیز ہو کے رہے گی،
مثال میں انسان پیدا ہوا ہے وہ تو مرے گا ہی مرے گا, لازمی مرے گا, واجب ہو گیا ہے. ہاں مرنا ضروری ہے, مرے گا ضرور. بالکل ٹھیک. ایک ہوتی ہے قدر. قدر کیا چیز ہے؟ کیا انسان بڑھاپے میں جائے گا, جوانی میں جائے گا, ایکسیڈنٹ سے جائے گا, بیماری سے جائے گا, کیسے جائے گا, یہ الگ الگ صورتیں ہو سکتی. لیکن قضا کا مطلب یہ کہ ہو کے رہے گا. اور پڑھا کہ وہ قضا رب کا, تیرا رب, جمع کی ضمیر نہیں ہے یہاں پر, مفرد مذکر واحد کی ضمیر ہے. وہ قضا رب کا یعنی جو شخص سن رہا ہے, جو شخص اس آیت کو پڑھ رہا ہے, تو پروردگار کہ تیرا رب یہ فیصلہ کر چکا ہے. آپ سنیں تو پروردگار آپ سے مخاطب نہیں, ہر شخص سے انفرادی طور پہ اللہ مخاطب ہے. بے شک کہ تمہارا رب یہ طے کر چکا ہے کہ بالوالدین احسان, اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. بالکل. اچھا لیکن جی چلیں آپ. ہاں میں چاہوں گا قبلہ قطع کلامی کے لیے معذرت خواہ ہوں. اصل میں دامن وقت میں گنجائش جس لحاظ سے ہوتی ہے اسی طرح ہم نے پروگرام کو آگے بڑھانا ہوتا ہے, گامزن کرنا ہوتا ہے. اس طرح سے قبلہ نے فرمایا کہ ہمیں جو ہے اپنے والدین کے حقوق پہ خصوصی توجہ کا مرکز اب سے بنا کر رکھنا ہے, تبھی ہم نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت کو بھی اپنی سنوارنے میں اپنا جو سامان ہے اس کا اہتمام کر سکیں گے. فیضان یہاں پر موجود ہے, میں چاہوں گا فیضان ایک نعت شریف اگر آپ تمام سماعتوں تک منتقل کریں تو. حضور میں دی تو ساری بہار آپ سے ہے, حضور میں دی تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا, میرا قرار آپ سے ہے, حضور میری تو ساری, میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, میری تو ہستی ہی کیا ہے, میرے غریب نواز, جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار کیا کہنے ہیں, سبحان اللہ. اور ناظرین کرام ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ مفتی صاحب موجود ہیں, میں چاہوں گا مفتی صاحب والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے حقوق انسانی کے ساتھ ساتھ حقوق لباد کے ساتھ ساتھ ہم نے اللہ تعالیٰ کے جو فرائض ہیں انہیں بھی بہتر انداز میں رمضان مبارک میں اختیار کرنا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے عشرہ رحمت کے حوالے سے اگر مختصر آپ اگر کچھ ہمیں بیان کرنا چاہیں تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے رحمت کی بات کی, یہ رحمت کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ من صلی علیہ صلاۃً صلی اللہ علیہ بہا عشرًا, کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمت نازل کریں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. یہ درود کی فضیلت ہے, اور ہر نماز میں درود ہے, ہر اذان کے بعد درود ہے. انسان صرف اپنی زندگی میں اس کو روٹین بنا لے تو وہ پورا دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے ڈھکا رہے گا. بے شک بے شک, اس ہم میں کوئی سب کو قدم قدم پر اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. ہم کراچی کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں کا ٹریفک, یہاں تو سر قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, یہاں تو رحم و کرم کی بھی ضرورت ہے بہت زیادہ, جس طرح ہمارے حالات اور معاملات بالکل ہیں. ایسا ہی ہے. تو اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک تو ہم نے سوال بھی کرنا ہے, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ اللہ کے جو فرشتے ہیں وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. آپ نے چونکہ اللہ کی رحمت کی بات کی ہے, اللہ کی رحمت نبی کے درود کے ساتھ بالکل ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. ماشاءاللہ, یہ بالکل
ذہن میں رکھیے کہ اللہ کی رحمت مل جائے گی اگر ہم نبی پر درود صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے اپنی تسبیح یعنی کہ اسے تصور کریں اور اسے کنٹینیو رکھیں، معمول کا حصہ بنائیں. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے آپ کو اپنے گھر کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اور اپنی جو ہے نا وہ روزی کے اندر آپ کو اس کی برکتیں نظر آئیں انشاءاللہ عزیز. اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ چونکہ یہاں پر یاسر موجود ہیں، تو یاسر میں چاہوں گا کہ آپ بھی ایک نعت شریف پڑھیں اور اس کے بعد ہم مضمون کو آگے بڑھائیں. یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، ہر پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، سنتے ہیں جہاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، سنتے ہیں جہاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، ارے لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو. آئیے ناظرین کرام اسی کے ساتھ بزم رمضان کے پہلے وقفے کو اختیار کرتے ہوئے انشاءاللہ عزیز وقفے سے جب لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. سائلنٹ اوکے جی، ونس اگین ویلکم بیک. بزم رمضان کے پہلے وقفے سے لوٹنے کے بعد آپ تمام ہی ناظرین کرام کو ایک مرتبہ پھر دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کرتے ہوئے آپ تمام ناظرین کے لیے خوشخبری لے کر ناظرین میں حاضر ہوا ہوں اس مرتبہ. اور جیسا کہ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اپنے تمام وعدوں کو وفا کرتا ہے، شکر الحمدللہ. بلال کلاسک کی طرف سے آپ لوگ کے لیے ایک شاندار اور فخریہ پیشکش ہے رمضان المبارک کے بابرکت اور زبردست رحمت کے مہینے میں. آپ جو ہے ہمارے 80، 100 اور 120 گز کے جو پلاٹس ہیں ان کی بکنگ آپ جب 3 پلاٹس کی کروائیں گے جو کہ 3 لاکھ روپے سے اس کی بکنگ شروع ہوتی ہے اور ماہانہ صرف 15,000 روپے ہے، تو 3 پلاٹس کی بکنگ کے بعد آپ کو دیے جائیں گے اسمارٹ فونز. اور جبکہ آپ اگر 5 پلاٹس کی بکنگ کروائیں گے تو آپ کو دی جائے گی برانڈ نیو 70 سی سی موٹر سائیکل. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ عزیز پورے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جاری و ساری رہے گا. جس طرح گزشتہ برس بھی جی ایف ایس بلال کلاسک کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے بھرپور جو ہے وہ تحفے تحائف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے. اس مرتبہ ہم نے کوشش کی ہے کہ مزید لاکھوں روپے مالیت کے جو انعامات ہیں وہ آپ کو جیتنے کا موقع فراہم کیا جائے بنا کسی قرآن دازی اور بنا کسی انتظار کے. اسی کے ساتھ میرے پینل میں مزید اضافہ ہوا ہے اور مجھے 3 مہمانوں نے جوائن کیا ہے. چونکہ میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش تھوڑی محدود ہے، اسی کے لحاظ سے میں تینوں مشترکہ اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کرتا ہوں. 2 بڑے زبردست سے منقبت خواہ ہیں اور ایک جو ہیں وہ ان کی خاصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ ریگولر ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، ہمارے نشریات کو کوارڈینیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بہت اچھے منقبت خواہ بھی ہیں. تو سب سے پہلے میں یہاں پر چاہوں گا، ایک ننھا شہزادہ ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ، تو میں کیوں نہ اس سے ذرا تھوڑا سا یہاں پر بات چیت کروں، ذرا انہیں کوارڈینیٹ دیجیے گا. السلام علیکم علی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ اچھا آپ مجھے بتائیں روزے کیسے چل رہے ہیں آپ کے؟ اچھے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. کتنے روزے رکھ لیے آپ نے؟ مائک قریب کریں، مائک کو قریب کریں. صحیح جا رہے ہیں ماشاءاللہ روزے، خوشگوار جا رہے ہیں. آج افطاری کی تھی آپ نے؟ صبح سحری کریں گے انشاءاللہ. زبردست. بزم رمضان میں شرکت کر کے کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ اچھا، زبردست. تو آج آپ ہمیں کیا پڑھ کے سنانے والے ہیں؟ مائک کو قریب کریں. بسم اللہ کریں، پڑھیں.
ایک شور ہے، ایک شور ہے، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، ایک شور ہے، عباس ہے عباس، عباس ہے عباس، دریا پہ جو پہنچا اسد اللہ کا پیارا، للکار کے پھر فوج کو غازی نے پکارا، تمہیں سبھی یہی کہتے تھے دریا کے ہمارا، اب دیکھو گے دریا کے ہمارا کہ تمہارا، روشین دوئے ہم یہی کب جائے ہمارا، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس کا نعرہ ہے علمدار کا نعرہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا، عباس علمدار علمدار علمدار، عباس علمدار علمدار علمدار، میں حیدر کرار کے سائے میں پلا ہوں، میں فاطمہ زہرا کی دعا ہو کا صلہ ہوں، عباس میرا نام علمدار وفا ہوں، اب نام نسب ہے میری قسمت کا ستارہ، دریا ہے ہمارا، دریا ہے ہمارا۔ سلامت رہیں ہمارے ساتھ۔ یہ ہمارے ننھے شہزادے نے آج ہماری بزم میں شامل ہو کے مجھے تو بہت خوشگوار ماحول یہاں پر منتقل کیا ہے، اور یقین ناظرین جو ہیں وہ بھی آپ سے خاصے خوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے عباس علمدار کا یہاں پر جو ہے وہ کلام پڑھا، منقبت پڑھی، نوحہ پڑھا، اسے سوز خوانی کہیں، جو جس طرح سے بھی آپ اسے سمجھیں، تو ظاہر سی بات ہے آپ نے پنجتن پاک کے گھرانے کا یہ جو خوبصورت سا نوحہ ہے، جو کہ ہمارے ملک کے نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنلی مشہور و معروف اور بہت ہی ہمارے لیے معتبر سید ندیم رضا سرور صاحب نے جو پڑھا ہے، اور ایسا پڑھا ہے کہ اس کے بعد تو ہر زبان زد عام ہو چکا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہاں پر جہاں زیب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جہاں زیب ماشاءاللہ آپ چونکہ سینئر منقبت خواں بھی ہیں اور نعت خواں بھی ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے علی کے حوالے سے، انہوں نے کیسا پڑھا؟ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انہوں نے پڑھا ہے، بہت شاندار پڑھا ہے، ان کا جذبہ ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامتی عطا فرمائے، ان کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اچھا، غنی شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ غنی، آپ بھی ماشاءاللہ بہت سینئر منقبت خواں ہیں، اور آپ دونوں جو ہے وہ اپنے اپنے میدانوں کو بڑے سرخرو انداز میں جو ہے وہ فتح یاب کرتے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے غنی علی رضا کے بارے میں؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس کے جذبے کو اللہ پاک سلامت رکھے، ابھی جتنی عمر ہے آگے چل کے اور ماشاءاللہ پختگی آئے گی، پختگی آئے گی، اور چار چاند اور لگائیں گے انشاءاللہ، کیوں نہیں۔ اور ہمیں یہاں پر شہراز شاہ زیدی نے بھی جوائن کیا ہے۔ اور شہراز، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ چلے میں آپ کی طرف بعد میں آؤں گا، منیب کو ذرا مائک دیں، منیب سے بھی میں چاہوں گا یہاں پر ایک نعت شریف سننا، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا علامہ صاحب، کیونکہ عباس علمدار کا یہاں پر تذکرہ ہوا، تو ہمارے ناظرین ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم ناظرین اس بات کو زیر غور رکھیں گے، چاہے وہ ہمارے رسول ہوں یا چاہے آل رسول ہوں یا چاہے صحابہ کرام ہوں، سب ہمارے لیے احترام کے قابل ہیں اور سب کا مرتبہ اپنی اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ تو لہٰذا ابھی چونکہ ذکر ہوا عباس علمدار کا، تو ہم چاہیں گے اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں، ان کے کردار پہ اور ان کی ماشاءاللہ جو فضیلتیں ہیں اس کے حوالے سے مختصر۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زیارت ایک جملہ ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول خدا کی اطاعت کری، ملا کائنات کی اطاعت کری، امام حسن کی اطاعت کری، اور امام حسین علیہ السلام کی اطاعت کری۔ دیکھیں، ائمہ معصوم کی اطاعت ہو یا رسول خدا کی اطاعت ہو، دراصل یہ اطاعت پروردگار ہوتی ہے۔ نہ رسول یہ کہتے ہیں کہ جناب میں جو کہہ رہا ہوں کرو، رسول وہی کہتے ہیں جو اللہ کہتا ہے۔ بے شک جو رسول اللہ کی اطاعت ہے دراصل وہ اللہ ہی کی اطاعت ہے، کیونکہ قرآن میں آیت ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو۔ اور جتنی بھی یہ بیچ میں اللہ کے بعد جو دونوں ہستیاں ہیں وہ آپ کو پروردگار کے پاس ہی لے کر جاتی ہیں۔ بے شک، یعنی کہ آپ کی ڈائریکشن کو جو ہے وہ درست کرتی ہیں، جو اللہ تک لے کے جاتی ہیں۔ بالکل۔ حضرت عباس علیہ السلام کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے کبھی بھی نہ کبھی امام حسین علیہ السلام سے شروع کریں تو نہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے کبھی سر اٹھا کے بات کرنے کی کوشش کری، نہ امام حسن کے سامنے، نہ مولا کائنات کے سامنے، ہمیشہ اطاعت و فرما برداری میں پوری زندگی گزار دی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور یقیناً عباس علمدار سے منسوب ہے وفا،
اور وفا کی تلاش میں ہر ایک انسان جو ہے وہ اس کا متلاشی ہوتا ہے، اس کی تلاش میں جو ہے زندگی بھر اپنے جو ہے وہ سفر پہ گامزن ہوتا ہے. تو لہٰذا عباس علمدار کی جو شخصیت ہے اس پہ ہمیں جو ہے مکمل طور پہ جو ہے اس کی معلومات ہونی چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. اور ایسی کئی نشستیں ہم انشاءاللہ سجاتے رہیں گے جس میں ہم اہل بیت اور اطہار کے متعلق تفصیلی جو ہے آپ کو یہاں پر خلاصہ کریں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر منیب موجود ہیں، تو میں چاہوں گا منیب کوئی نعت شریف آپ آج مخصوص خاص جو تیار کر کے لے کے آئے ہیں، تو میں چاہوں گا تمام ناظرین کو وہ ضرور پڑھ کے سنائیں. نجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزاوے دامن دی ہوا دینا. میں نعت تیری پڑھنا کا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا. نعت خوانی در اصل عبادت ہے، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے گئے. میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. ناظرین کرام، ماشاءاللہ سے ہم نے کوشش کی اور کاوش کی کہ جس طرح سے ہماری بزم کی روایت ہے اس کو برقرار رکھتے ہوئے ہر پہلو کو آپ کے سامنے جو ہے اجاگر کیا جائے. اور اس وقت جو ہے دامن وقت کی طرف سے مجھے اشارہ مل رہا ہے کہ ہم نے اپنی بزم رمضان کے دوسرے وقفے کو اختیار کرنا ہے. تو جیسے ہی وقفے سے لوٹیں گے تو مزید بزم کو آگے بڑھائیں گے. حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا، حیدر کے گھرانے، حیدر کے گھرانے، حیدر کے گھرانے کا میں غبدار رہوں گا، میں غبدار رہوں گا. عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا. مولا عباس کا نوکر، علمبردار کا نوکر، غازی عباس کا نوکر، عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا. وعدہ ہے میرا آپ سے یہ بنت پیمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے یہ بنت پیمبر، وعدہ ہے میرا آپ سے یہ بنت پیمبر، یہ بنت پیمبر. میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا، میں آپ کے بچوں کا طرفدار رہوں گا. عباس کا نوکر ہوں وفادار رہوں گا، حیدر کے گھرانے کا میں حبدار رہوں گا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، بہت ہی بہترین انداز میں اور بہت پازیٹیوٹی کے ساتھ جو یہاں پر اس وقت ماحول تھا اس کی مناسبت سے جس طرح سے دیکھیں
جب انسان اپنے پروفیشن میں پرفیکشن رکھتا ہے نا تو پھر اسے زیادہ آگاہی فراہم کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہوتی. جہاں زیب نے بہت بہترین انداز میں ماحول کی مناسبت کو برقرار رکھتے ہوئے جس جو ہے منقبت کا انتخاب کیا، میں سمجھتا ہوں محفل میں مزید جو ہے وہ رونق ہمیں انہوں نے میسر کروائی. اس کے لیے ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ یہاں پر چونکہ شہراز شاہ زیدی بھی موجود ہیں اور یہ بھی بڑے اچھے جو ہے منقبت خواں بھی ہیں، نوحہ خواں بھی ہیں، اور آج بزم میں دوبارہ سے میرے سیزن 3 میں انہوں نے شرکت کی ہے. تو میں چاہوں گا آپ بھی کوئی ہمیں ایک اچھی سی منقبت سنائیں. منقبت خان ندیم رضا سرور صاحب کے کلام سے چنا شعر پیش کرتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، اور خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے، مدثر کہے اور مزمل پکارے، وہ نور خدا تو جہاں کے اجالے. ماشاءاللہ. اور یقینی طور پہ ناظرین کرام بہت اچھا سما سا بندہ ہوا ہے، اور میں چاہوں گا اس کو برقرار رکھتے ہوئے قبلہ کی طرف بڑھنا. قبلہ آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں تمام تر ماحول کو، اور بالخصوص اب چونکہ 8ویں سحری کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں چاہوں گا ایک پیغام بھی آپ کا آ جائے. اس کے بعد چونکہ یہاں پر غنی شاہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم ایک کلام سنیں گے. یقینی طور پہ گفتگو والدین پہ چل رہی تھی. جی دیکھیں، آج جو بھی کچھ ہے، محبت رسول ہو، محبت صحابہ کرام ہو، یا محبت اہل بیت ہو، بالکل یہ ہمیں ہمارے والدین سے ملی ہے. الحمدللہ. بے شک یہ خدا کا بڑا لطف و کرم تھا کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو توحید کا ماننے والا تھا، سبحان اللہ، نبی کے ماننے والے تھے، اہل بیت و صحابہ کرام کے ماننے والے تھے. اگر پروردگار ہمیں ادھر ادھر کہیں پیدا کر دیتا کافر کے گھر میں، نعوذ باللہ، تو کیا ہوتا آج ہمارا؟ یہ خدا کا لطف و کرم ہے. اور پھر یہ والدین کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ انہوں نے ہمیں یہ محبت رسول، اہل رسول اور صحابہ کرام سکھائی ہے. تو جنہوں نے سکھائی ہے ان کے احسان کو مانیں، ان کی خدمت کریں. انہی کی خدمت کی وجہ سے ہم دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. میں چاہوں گا مفتی صاحب آپ بھی چونکہ اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم اپنی بزم رمضان کی، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے تمام میٹرو 1 دیکھنے والے ناظرین کو، بزم رمضان دیکھنے والے ناظرین کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب نے جو بات کی احسان کی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بھی اپنا ایک احسان جتلایا. اللہ اکبر کبیرہ، کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی میں سے ایک رسول کو بھیجا جو اتنے پکے کردار کا تھا کہ انسان کے ساتھ بھوک، پیاس، نیند، خوشی، غمی ساری چیزیں لگی ہوئی جس میں انسان کمزور ہو جاتا ہے. بالکل. اور اس کے باوجود نبی کی ذات ایک ایسی ذات تھی کہ جو ان تمام تر عقائد کے اندر اور ان تمام تر معاملات کے اندر بالکل پکی تھی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ بنایا. اور یہ جو احسان کی بات ہوئی، جیسے علامہ صاحب نے بات کی کہ اگر ہم کسی خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ کسی غیر مسلم کے گھر پیدا ہو جاتے تو بس کان میں ایک آواز پڑتی کہ ہاں کوئی اسلام ہے، کوئی قرآن ہے، اور بس اس کے بعد ہم گزر جاتے. تو یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے گھرانے کے اندر پیدا کیا کہ ہمارے والدین مسلمان، انہوں نے جو ہے وہ ہمیں اللہ رسول کی پہچان بتائی. تو والدین کی اس سے بڑھ کر قدر و قیمت ایک مسلمان کے لیے کیا ہوگی کہ اس کے والدین نے اسے اللہ اور اس کے رسول کی پہچان بتائی.
सुभान अल्लाह। यकीन तौर पर नाज़रीन कराम, अल्लामा साहब ने, मुफ्ती साहब ने बड़ी तफसील से ख़ुलासा किया और आज की जो हमारे मौजू का उन्वान था वालिदैन की इज़्ज़त और उनके मर्तबे के मुतालिक, यकीन तौर पे काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ मालूमाती गुफ्तगू आप लोगों तक मुंतकिल हुई। और साथ ही साथ हमारे साथ चूँकि यहाँ पर गनी शाह मौजूद हैं, तो गनी शाह की मौजूदगी से भरपूर तरीके से तमाम आप मेट्रो वन देखने वाले नाज़रीन को मुस्तफ़ीज़ करवाना। गनी, आप माशाल्लाह कई महफ़िलों में जो है वो शरीक होते हैं और कामयाब तरीन महफ़िलों में आपकी शिरकत होती है। आज मेरी बज़म का आप हिस्सा बने तो मैं चाहूँगा कि आप मज़ीद मेरी बज़म को कामयाब बनाएँ। तो आज कौन सा कलाम आप पढ़ के तमाम नाज़रीन तक सुनाना चाहेंगे? और मैं चाहता हूँ कि झांसे भाई भी अगर इसमें शरीक हों तो क्या बात है। मन को तो मौला, मन को तो मौला, फहज़ली मौला, हाँ फहज़ली मौला, मन को तो मौला, मौला अली 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 मौला। बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का भी हरगिज़ सिला नहीं मिलता। खुदा के बंदो सुनो गौर से खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते खुदा नहीं मिलता। अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। कोशिश तो बहुत की गई हर दौर में, लेकिन कतरे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। हैदर को भला कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया के समझ में तो कलंदर नहीं आया। मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला, मौला अली मौला। मन को तो मौला, फहज़ली मौला, हाँ फहज़ली मौला। गनी, इसी के साथ एक और कोई अगर आप हमें अच्छी सी मनकबत अगर सुना दें, क्योंकि इसी के साथ हमने, चूँकि अब हमारे पास दामन वक्त में थोड़ा सा प्रोग्राम का दौरानिया भी कम रह गया है, तो मैं पहले तमाम नाज़रीन, मेट्रो वन देखने वाले नाज़रीन से यहाँ पर अलविदा बाकायदा इख्तियार करता हूँ। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी ने वफ़ा की तो दोबारा तमाम अपने मेहमानों के साथ कल दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। 8वीं सहरी चूँकि आप लोग इख्तियार करेंगे तो 8वां रोज़ा होगा कल इंशाअल्लाह। आखिरी कलाम लेना चाहूँगा मैं यहाँ पर गनी का, और जहाँ से आप भी में शमूलियत इख्तियार करेंगे उसके बाद आपसे आपका अपना मेज़बान अदनान खान बाकायदा अलविदा इजाज़त ले रहा है। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो आस्था, झुकते हैं जहाँ शाह भी तेरा वो आस्था। अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में दर कहाँ। तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है, तू कमरे बनी हाशिम ज़हरा की तू दुआ है। साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है, साया तेरे अलम का दो जग पे बाखुदा है। तेरे अलम को चूमने झुकता है ये जहां,
تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسمان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں غازی عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی تو شہنشاہ وفا کا دو جگ پہ تیری شاہی پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی شاہد تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں عباس تیرے در سا دنیا